मोहतरम हजरात, दीनी भाइयों, दोस्तों, इस्लामी माँ और बहनों और हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले तमाम साथियों, ये माह ज़िलहिज करीब आ रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमान हज की तैयारियों में हैं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, कुछ पहुँच गए हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ अपने अपने वतन में सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि हज का महीना शुरू हो चुका है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। अल्लाह ने फरमाया हज के महीने मुकर्रर हैं। हज वाले महीने शव्वाल, ज़िक़ात और ज़िलहिज की 13 तारीख तक, ये तकरीबन 2.5 महीने हैं। इन्हीं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज वाला महीना करा। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के चंद महीने हैं, वो मालूम है, अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। हज का हज के महीने अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। हमने कहा कि आदमी हज का इहराम हज की नीयत से शव्वाल की पहली तारीख यानी ईद उल फित्र के दिन से लेकर के अरफात जाने के पहले पहले इंसान जब भी हज या उम्री हज की नीयत से मक्का जाए तो उसको उसका हज हो जाता है, क्योंकि उसने हज हज के वक्त नहीं किया। अगर कोई इंसान इसके बाद जाता है तो काबिल कबूल नहीं। कोई इंसान शव्वाल से पहले जाता है तो हज की नीयत नहीं कर सकता, क्योंकि हज का वक्त हुआ ही नहीं है। जिस तरह से नमाज का वक्त मुकर्रर है, ऐसे हज का के औकात मुकर्रर है। हज तो असल में 4 दिन होता है, 5 दिन होते हैं। यौम तरविया, यौम अरफा और यौम नहर, और ये तकरीबन ये अय्याम तशरीक। हज तो इन दिनों में होता है। गर्चे हज जो है 10 तारीख को पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ अरकान मजबूरी की बिना पर इंसान के बाकी रहते हैं, जो 13 तारीख तक इंसान करता रहता है, अय्याम तशरीक वगैरह। तो ये हज के अय्याम कहे जाते हैं। अल्लाह ताला ने हज के अय्याम मुकर्रर किए हैं, महीने मुकर्रर किए हैं। यानी हज के इरादे से इरादे से अगर कोई हज तमत्तो या हज इफराद या कुछ भी हज करना चाहता है, अगर शव्वाल की पहली तारीख से हज के नीयत से मक्के गया तो अल्लाह ताला कहते हैं हज के महीने में हज का इहराम बांधा, नियत किया। गरचे मक्का जाने के बाद उम्रा करके हलाल हो जाएगा। हज होगा 9-10 या 9-10 खास दिन है, 9-10 की है ना, 9-10 और अब के उसके बाद अय्याम तशरीक और अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, उनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। हज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम का एक रुकन करार दिया है, और अहादीस से पता ये चलता है कि हज तमाम अंबिया के ज़माने में था। आदम अलैहिस्सलाम से बाद रवायात के मुताबिक सबसे पहला इंसान और सबसे पहले इंसान है, सबसे पहला हज आदम अलैहिस्सलाम ने किया है। अहादीस से पता चलता है उसके बाद भी तमाम अंबिया हज के लिए आते रहे। हज़रत मूसा के क्या का हज साबित है, हज़रत हूद का हज साबित है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछना, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से तो बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो गया। तो हज तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तरीक़ों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की ये आयत नाज़िल करके हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया। खाने काबा की जब तामीर हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, तो खाने काबा की तामीर मुकम्मल के बाद होने के बाद अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा, अज़्ज़िन फ़िन्नास बिहज, ए इब्राहीम खड़े हो और लो हज का ऐलान कर दो कि खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई है, अब हज बैतुल्लाह के लिए आइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके बाद भी इस तरह से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हज करते रहे। आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के ही में पैदा हुए। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, इसलिए आप भी जब आँखें खोली तो मक्के में हज होता था, आप भी हज करते रहे। लेकिन इस्लाम जब आप लेकर के आए तो अल्लाह ताला ने हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान नहीं किया था। आप पुराने रस्म व रिवाज के मुताबिक हज करते रहे। लेकिन हिजरत के फ़तेह मक्का के बाद कहा जाता है हिजरत के 8 साल गुज़र रहे थे, तब अल्लाह ताला ने आप पर फ़तेह मक्का के बाद हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ने फरमाया जो इस्तिताअत रखते हो मक्के तक जाने के लिए, अल्लाह ताला ने उन पर हज को फ़र्ज़ करार दे दिया है। और फरमाया वमन कफ़रा, और जिस शख्स ने हज की फ़र्ज़ियत का इनकार किया, तो वो अल्लाह ताला ऐसे काफ़िरों को पसंद नहीं करता।
تو حج ایک عالمگیر عبادت تھی جو مکے ہی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا اور اسلام کا ایک پانچواں رکن قرار دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، آپ پڑھتے جائیں، اور اس میں والحج من استطاع الیہ سبیلا، اور حج جو حج کی استطاعت رکھتا ہو مکے تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو اس طرح سے حج، چونکہ اسلام سے پہلے ایک طویل عرصے سے مکے کے لوگوں نے اصلی اسلام جو تھا، اصلی دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جو مکے میں آ کر کے اپنی بیوی بچوں کو آباد کیا اور وہاں حج کیا۔ اس کے بعد سے ایک عرصے دراز تک حج اسلامی حج تھا، لیکن طویل عرصہ گزر جانے کے بعد مکے میں ایک شخص عمرو بن لحی پیدا ہوا۔ اس نے شام سے جا کر کے شرک قبول کیا، مورتیوں کی پوجا شروع کی، اور اس بدبخت نے مکے میں بت پرستی کو رواج دیا۔ جب اب دین اسلام کو مکے میں بدل دیا گیا اور اب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو اب اپنے بتوں ہی کو حج میں بھی شریک کرنا شروع کر دیا۔ بغیر بت کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام تو کبھی شرک نہیں کرتے رہے، لیکن حج کے بہت سارے رسم و رواج باقی تھے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد تلبیہ جو تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جو توحیدی کلمہ تھا، ابلیس انسانی شکل میں آ کر کے عرب کے لوگوں کو، مکے والوں کو کہا کہ آپ لوگ یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں وہ تلبیہ درست نہیں ہے، تلبیہ ناقص ہے تمہارا۔ کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ پڑھو۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ رہے تھے۔ یہ مکے سے نکلے عرفات کی طرف جا رہے تھے، ادھر سے ابلیس ایک مولوی کے شکل میں بڑی لمبی داڑھی اور اس طرح سے اپنے آپ کو بنا کر کے سامنے سے آیا، سلام کیا اور کہا آپ لوگ حج میں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیا پڑھتے ہیں؟ حج کی دعائیں یاد ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ کیا پڑھتے ہو؟ ان لوگوں نے اسلامی طریقے کا تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سارے توحیدی کلمات تھے۔ اس نے کہا نہیں، یہی دعا آپ لوگ آدھی دعا پڑھتے، دعا آپ کی صحیح نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم لوگ دعا میں ایک جملہ چھوڑ دیتے ہو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ کہا کہ اور کیسے پڑھ؟ کہا نہیں، یہ جملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکان، بس ایک بابا ہیں، بغیر ان کے واسطے سے آپ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے، ایک شریک۔ دیکھیں اس کمبخت ابلیس نے ایک عالم کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں سامنے سے آیا اور مکے والوں کو کہا کہ الا شریکن، اللہ کائنات میں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف ایک تیرا پارٹنر، تیرا شریک ہے۔ مکے والوں نے کہا، اس کو دھتکارا، کہا ہم کو کافی بنانا چاہتے ہو، شرک کرانا چاہتے ہو؟ تو ابلیس سمجھ گیا کہ یہ لوگ ایسے نہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، پوری بات سنو۔ کہا پوری بات کیا ہے؟ اب ذرا دیکھو، غور سے سنو، کیسے اس نے اسلامی حج کو شرکیہ، اسلامی حج کو توحیدی کلمات کو شرکیہ کلمات بنایا۔ کہا کیسے؟ کیا کہتے ہو؟ کہا سنو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الا شریکا لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یہ جملہ بڑھایا۔ کیا کہا؟ کہ اے اللہ، تیرا کو ایک ہی شریک ہے، ایک بابا ہیں جن کے بغیر تو دعا قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ بابا کو بھی یہ پاور تو نے دیا ہے۔ اب وسیلے کا چکرا مکہ میں، کہا یہ بات بڑی اچھی ہے۔ اب اس وقت سے جو ہے وہ شرکیہ حج کے جو توحید کے لیے تھا، اب اس میں شرک داخل کیا۔ اب عرب کے لوگ کیا تلبیہ پڑھتے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملک وما ملک، لک الملک، پورا اس طرح سے پڑھا۔ اب اس طرح سے تلبیہ میں شرکیہ جملہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام پر حج کی فرضیت کا اعلان کیا، ہجرت کے 8ویں اور 9ویں سال کے قریب کے درمیان، تو نبی علیہ القرآن پاک کی آیت نازل کی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب بابا کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اب
دین اپنی اصلی حالت پر پلٹ آیا، اب شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ تلبیہ جو ہے اسلامی دوبارہ لوٹ کر گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید کا ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا حج میں کسی کو شریک نہیں کرو، وَلِلَّهِ عَلَى، صرف اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ غوث کو، کتب کو، دادا کو، خواجہ کو اس میں شریک کرنا شرک ہے۔ اس وقت آج پتہ نہیں کتنے کتنے شرک لوگ کرتے ہیں۔ تو دوستو حج جو ہے، پورا حج یہ توحید کا اقرار ہے، توحید کا اعلان ہے۔ اس لیے دنیا میں لاکھوں انسان جب آتے ہیں تو میقات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، اللہ سارے اختیارات بھی آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج حج اور عمرے میں لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے شرکیہ دعائیں، شرکیہ اعمال، کالے دھاگے اور تعبیریں پہن کر کے جایا کرتے ہیں۔ تو دوستو حج توحید کا اعلان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ آیات نازل ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا، اور نبی علیہ السلام نے طریقہ حج لوگوں کو سکھلایا۔ نبی علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد اس کی رکنیت کا اعلان کیا، اور پھر رکنیت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے جب حج فرض کرا دیا تو آپ کے آخری وقت میں اللہ نے آپ کو حکم دیا حج کرنے کا۔ حج فرض ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد پہلا حج فرض ہونے کے بعد مکہ فتح ہونے پہلا حج جو آیا، آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے ابو بکر صدیق امیر الحجاج بنا کر کے باقاعدہ حج میں بھیج دیا۔ عرب کے بہت سارے لوگ آ گئے حج میں، لیکن اب حج باقاعدہ کے نظام کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا۔ اب صدیق اکبر کو امیر الحجاج بنایا، اور سورت توبہ کی کچھ آیات براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ ابتدائی آیات لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور کہا کہ حج کے ایام میں یہ آیات پڑھ کر کے سنا دو۔ یہ آیات سنا دینے کا مطلب یہ تھا، اعلان کر دیا کہ اے عرب کے لوگوں، اب حج کرنے کے لیے آ رہے ہو، حج کا اعلان ہے، آئندہ حج کرنے والا اب کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کسی بھی مشرک کو، بت پرست کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا۔ پھر اس حج کے بعد آنے والا جو سال تھا، ہجرت کے 10ویں سال جو حج آیا، یعنی حج فرض ہوا، آپ نے حج نہیں کیا، چونکہ مشرکین کی بڑی آبادی مکے میں تھی، اور عرب کے مشرکین حج میں آیا کرتے تھے۔ ابھی مسلمان اور مشرک سب حج میں کرتے، حج کی مشترکہ، لیکن حج کی پوری نظامت، اور سمجھے کہ اس وقت حج کے امیر اور وزیر سے اللہ نے نبی علیہ السلام سے ابو بکر صدیق کو مقرر کر کے بھیجا تھا، اور اعلان کر دیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ جب مشرکین سے مکہ پاک ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اس طرح سے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج آپ کو نصیب ہوا، آپ نے حج کیا، اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ دوستو نبی علیہ السلام نے حج اور عمرے کو فرض کرنے کے بعد اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحج العمرۃ الی العمرۃ والحج الی الحج کفارۃ لما بینہن۔ اگر کوئی انسان حج بیت اللہ یا عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ انسان جب حج کرتا ہے تو ایک حج کے بعد دوسرے حج تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی انسان نے حج کیا، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو انسان حج کرتا ہے اور حج کے اندر کوئی گناہ، کوئی برائی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اتنا پاک و صاف کر دیتے ہیں گویا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے آیا ہوا ہے۔ دوستو اللہ رب العالمین نے ارکان خمسہ جو ہیں، اسلام کے 5 ارکان، شہادتین کا اقرار، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان اور حج بیت اللہ، یہ 5 ارکان ہیں، لیکن پانچوں ارکان میں بڑا فرق ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، دین اسلام کی بنیاد یسر پر ہے۔ مثلا
پہلا رکن ہے شہادتین کا اقرار، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلب اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو انسان جس وقت سے اس کو کلمہ نصیب ہوا، بلوغت کو پہنچا، روح قبض ہونے تک ایک منٹ کے لیے بھی اس کلمے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ ایمان نصیب ہوا، اب موت تک اس کو اس کلمے کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کلمہ چھوڑ دے مرتد و کافر ہو جاتا ہے، ایک منٹ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے کلمہ پڑھنے کے بعد روح قبض ہونے تک اسی کلمہ توحید پر قائم رہنا ہے۔ اس کے لیے جان مال ہر قسم کی قربانی دی جائے گی، لیکن اس کلمے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نمبر 2، دوسرا ہے نماز، دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کسی بھی حالت میں ان نماز کا چھوڑنا، نمازوں کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے فرض نماز قصدن ایک وقت کے بھی چھوڑ دیا، فقط کفر، اس کا ایمان برباد ہو گیا، وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان فرض نماز ترک کرتا ہے، کتنا بھی کلمہ پڑھے، لیکن اس کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت فرعون، قارون، حامان کے ساتھ کرے گا۔ آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، لا تترکن صلاۃ مکتومۃ متعمدا فانہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ الذمہ، ایک وقت کی بھی جس نے قصدن فرض نماز چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد اس سے ایگریمنٹ توڑ دیا۔ 5 وقت کی نماز۔ تیسرا عمل جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے 2 قسم کی زکوٰۃ ہے، ایک مال کی زکوٰۃ، مویشی اور جانور کی زکوٰۃ، اور دوسرے زمین کی پیداوار، اناج اور گلے کی زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کہے سے مال کی زکوٰۃ ہے، سونا چاندی، مویشی اور جانور، تو سال میں 1 مرتبہ نکالنا ہے، سالانہ عبادت ہے۔ اور اگر انسان زمیندار ہے، اناج اور غلہ پیدا ہو رہا ہے، تو ہر فصل پر اس کو اناج اور غلے کی زکوٰۃ نکالنا ہے، روزانہ نہیں، 1 مرتبہ فصل میں 1 مرتبہ نکالیں۔ اگر آپ کی 2 فصل ہوتی ہے اور 5 وسق اناج اور غلہ ہے تو 2 مرتبہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یعنی زکوٰۃ کا تعلق انسان کے کھیتی اور باغات سے، پیداوار سے، یا جانور اور قے سے، تو سال بھر میں 1 مرتبہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ ہر لمحہ، غور سے سنیں، ہر لمحہ ایمان پر قائم رہنا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ایمان چھوڑ نہیں سکتا، زندگی بھر۔ نمبر 2، نماز فرض ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، مرتے دم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 5 وقت کی نماز پابندی سے 24 گھنٹے میں ادا کرنا ضروری ہے، 1 وقت کی چھوڑنا انسان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تیسرا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سال میں اگر مال ہے تو 1 سال میں صرف 1 مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے، ہر مہینے نہیں دینی، ہر روز نہیں دینی، نفلی صدقات کریں، لیکن فرض 1 مرتبہ ہے۔ اور اگر اناج اور غلہ ہے، زمین کی پیداوار، تو فصل پر ہے، 2 مرتبہ فصل ہوتی، 2 مرتبہ نکالنے پر شرط کے نصاب کو پہنچ جائے، یہ زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے روزہ رکھا ہے، سال بھر میں 1 مرتبہ کا روزہ فرض ہے، رمضان۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے، 1 رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ نفلی روزہ رکھے، بہت اجر و ثواب پائے گا، لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ 5واں رکن حج ہے۔ حج مال کی ضرورت ہوتی ہے، سفر کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت، سفر کی، وقت کی ضرورت۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے، مکہ پہنچنا آسان نہیں ہے، تو رب العالمین نے 4 ارکان جو گزر چکے، ایک تو ہر لمحہ ہے، دوسرا رکن نماز 24 گھنٹے والا ہے،
زکوٰۃ اور روزہ یہ سالانہ ہے، لیکن حج کی باری آئی تو اللہ نے اس کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کرا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہم بتائیں گے حجۃ الوداع کی موقع پر، اللہ اکبر، آپ صفا پہاڑی پہ تھے یا مروا پر، بعض روایتوں کے مطابق صفا مروا کی سعی کے فارغ ہوئی، آپ نے فرمایا اے لوگو ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا۔ حجۃ الوداع میں آپ صحیح کر کے فارغ ہوئی، کافی اونچا ہے، اب تو سمجھ میں نہیں آتا، صفا مروا بہت اونچی چوٹی ہیں، باقی آبادی بہت نیچے تھی، وہاں چوٹی تھی اعلان کرنے کی۔ آپ کھڑے ہوئے اور تا حد نگاہ، چونکہ عمارت نہیں بنی تھی، کھلے میدان میں تھے، تا حد نگاہ حاجی نظر آتے تھے، ہر آدمی کان لگائے رکھتا تھا اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں، بیچ بیچ میں لوگ کھڑے رہتے تھے بات پہنچانے کے لیے۔ آن فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا، حج کرو۔ ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج بیت اللہ فرض قرار دیا ہے، فحجوا، حج کرو۔ آپ بیان کر رہے تھے، اب گزر جا رہے تھے بیان کر کے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ افی کل عام، ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، آپ بات کرتے آگے بڑھ گئے، لیکن وہ شخص پھر یا رسول اللہ آگے نہ بتائے، پہلے یہ مسئلہ حل کریں، افی کل عام، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر بات کو جاری رکھی، لیکن وہ بالکل ڈٹا ہوا، یا رسول اللہ آپ اگلی بات کہہ رہے میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگ اللہ نے تم پر حج فرض کرا دیا، تم لوگ حج کرو۔ تو کیا یا رسول اللہ آپ تو یہ وعدے ہی نہیں کر رہے ہیں، ابھی بات تو گول مول ہے، ہر روز ہے یا ہر سال ہے یا ہر مہینے میں ہے، کیا ہر سال حج کرنے کے لیے فرض قرار دیا؟ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا دیکھو بہت زیادہ کوریدنے کی کوشش نہ کرو، ہم ایک عام بات کہہ رہے تھے، ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا، تم حج کرو۔ اب تم بجید ہو کہ مجھ سے ہاں یس اور نو کرواؤ، میں کہوں اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو قیامت تک کے لیے ہر سال تم پر روزہ رکھنا فرض، حج کرنا فرض ہو جاتا، پھر اس وقت تنگی میں تم پڑ جاتے، کون طاقت رکھتا تھا ہر سال حج میں آنے کے لیے؟ تم مکے والے کر لیتے نا، پوری دنیا کے لوگ کیسے آتے حج کرنے کے لیے؟ ارے خاموش رہو، اگر ہر سال فرض ہوتا تو میں خود ہی بیان کر دیتا، اللہ خود ہی بتا دیتے، ہم بیان کر کے سیدھے سیدھے گزر رہے ہیں اور تم جو ہے اس کو کوریدتے ہو، نہیں جواب دیجئے۔ یاد رکھو اگر اس طرح سے کوریدتے رہو گے اور میری زبان سے نعم نکل گیا تو تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا، اسی لیے جو سیدھی سادی بات ہو جائے سن لو، زیادہ حجت بازی کوریدنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ سے بہت خفگی کا اظہار کیا اور فرمایا سب سے بڑا مجرم اللہ تعالیٰ کیا وہ ہوگا جس کی حجت بازی سے کوئی چیز ضروری قرار دے دی جائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے۔ تو میرے بھائیو حج کا معاملہ ایسا، زندگی میں ایک مرتبہ حج یا عمرہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے، ایک مرتبہ ہے، اب یہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا اگر کوئی انسان بلوغت کے بعد، ہاں اگر کسی انسان نے بلوغت سے پہلے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد اس کو استطاعت ہوئی تو بہرحال فریضہ حج اس کا ادا نہیں، چونکہ بلوغت سے پہلے کیا ہے، اسے حج کرنا پڑے گا۔ تو انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اور عمرہ کرنا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ اب انسان کے لیے فرض تو ایک مرتبہ ہے، لیکن جتنا زیادہ کرے گا استطاعت اخلاص کے ساتھ اتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے حج کی، عمرے کی، انسان نفلی طور پر جتنا کر سکتا ہو کرے، اللہ نے اس کو مال و استطاعت دی ہے۔ اتنی سی بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، استطاعت دی ہے، کاروبار، روپے پیسے کی ریل ویل ہے، اور پھر ہر 5 سال پر میرے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے تو اللہ فرماتے اس بیوقوف کو مال دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس لیے
5 اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو کم سے کم 5 سال میں ایک مرتبہ ضرور حج بیت اللہ کی زیارت کر لینی چاہیے۔ واجب و فرض تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو، ہر جگہ گھومنے ٹہلنے کے لیے جائے، سال ہر ایک مرتبہ پروگرام بنا لیتا ہے، لیکن اللہ نے جسے مال دیا ہے اس کے گھر کی زیارت کا شوق تو پیدا ہو، یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اسے چاہے کہ فوراً حج بیت اللہ کرنے میں جلدی کرے۔ اور بعض روایتوں میں آیا اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا پھر بھی حج نہیں کرتا، کنجوسی بخیلی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، یہ کرتے کرتے حالات ایسے ہو گئے کہ حج نہیں کر پایا۔ تو اللہ رسول فرماتے ہیں کتنی عجیب سی بات، جس شخص کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی توفیق دے پھر بھی حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ انسان یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کر کے مرے۔ بڑی شدید وعید ہے دوستو۔ اس لیے حج بیت اللہ اگر فرض ہے، استطاعت ہے، تو اس کو چاہیے کہ حج بیت اللہ کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے، بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ حج بیت اللہ چونکہ مال چاہتا ہے اور طاقت اور قوت چاہتا ہے، دو چیزیں چاہیے، مال اور قوت و طاقت۔ اسی لیے حج بیت اللہ ہر شخص پر فرض نہیں کیا، صاحب استطاعت پر فرض کیا۔ صاحب استطاعت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے فرضیت حج کے لیے 5 شرطیں ضروری ہیں دوستو، ان کو سمجھیں۔ 5 شرطیں بیک وقت کسی انسان میں پائی جائیں گی تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ من اراد الحج فلیتعجل، پیارے نبی کا فرمان، جس پر حج فرض ہو گیا ہے، حج کا ارادہ ہے تو فلیتعجل، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے حج کرنے کی کوشش کرے، حج بیت اللہ کے جلدی کرے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ تو آپ کے سامنے وہ 5 شرطیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کی بنا پر حج اللہ تعالیٰ فرض کرا دیتا ہے، ان کو سنیں، یاد رکھیں، اور من آنم کی من دانم، ہر آدمی اپنا اپنا حساب کرے کہ اس کے اندر اس پر حج فرض ہے یا فرض نہیں ہے۔ انسانی ضروریات کبھی پوری نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ نہیں حج تو ہے فرض لیکن ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی کیا ذمہ داری ہیں؟ ابھی بیٹوں کے لیے مکان بنانا ہے، صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، بینک بھرا ہوا ہے، نہیں ابھی ہمارے پاس بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ ارے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے نا، اتنا جہیز دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، بہو لائیں گے تو اس کے لیے دنیا بھر کے ہیلے بہانے، کہیں ایسا نہ ہو یہی سوچتے رہ جائیں اور بغیر حج کے مر جائیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک سرکاری اعلان کیا تھا، اللہ اکبر، جتنے گورنر تھے مسلمانوں کے، مسلمان ہر گورنر کے پاس لیٹر لکھا، یہ میں لیٹر لکھ رہا ہوں، جتنے لوگ تمہارے یہاں ہیں جائزہ لو کن پر حج فرض ہے اور کن پر حج فرض نہیں ہے، کون صاحب استطاعت ہے کون صاحب استطاعت نہیں ہے، جائزہ لو۔ اگر صاحب استطاعت ہے پھر بھی یہ نہیں کر رہا تو ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ان کو وہ مسلمان ہیں ان سے دبا کر کے ٹیکس لو، جزیہ۔ اللہ اکبر، آج ہم لوگ کہاں کس چیز میں اٹکے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہیں لیکن نہیں، ابھی تو بچوں کو یہ کروانا ہے، ابھی یہ کرانا ہے، بعد میں، بلکہ ہمارے یہاں مزاج الحمدللہ اب تو بات ختم ہو گئی، ورنہ آج سے 50 سال تک کوئی جوان بوڑھا، کوئی جوان حج کر لے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف لوگ سمجھتے تھے، سب سے بڑا بیوقوف یہ انسانی جوانی حج کر لیا۔ ہمارے ساتھ یہاں ہوا، یہاں حج کے لیے پاکستان کا ہنگامہ، ارے ابھی تمہارا دادا حج نہیں کیا، تمہارا سسر، ہمارا باپ حج نہیں، تم ابھی حج کرو گے؟ اللہ اکبر، حج بوڑھوں کا کام تھا، حج بوڑھے جوان کا معاملہ، استطاعت کا کام، استطاعت کا، استطاعت دیکھو۔ اب استطاعت 5 شرطیں ہیں دوستو، 5 شرطیں، 5 شرطیں جس شخص میں پائی گئیں اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب حج فرض نہیں ہوگا، اب حج نہیں کرے تو گنہگار ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ہے اسلام، اسلام یعنی آدمی مومن ہو، مسلمان ہو۔ اگر غیر مسلم ہے تو اس کے اوپر پہلے اسلام لانا فرض ہے، پھر اس کے بعد اسلامی احکام ہوں گے۔ ابھی تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ابھی پچھلے چند دن پہلے میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا آئندہ سے مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اے ابو بکر
جاؤ اعلان کر دو. علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رسول نے آیت لکھ کر کے بھیجی اور اونٹنی پر سوار ہو گئے. اے کافر مشرکو، اعلان ہے آئندہ سال حج تمہارے لیے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ حج کے لیے اسلام لانا ضروری ہے. تو سب سے پہلی شرط میرے بھائیو اسلام ہے. مسلمان ہو، عقیدہ درست کرے، توحید ہو، شرک سے اپنے آپ کو بچائے. پہلی شرط ہے. نمبر 2 عقل، عاقل ہو. عقل کا مطلب انسان مجنون، پاگل اور دیوانہ نہ ہو. اس کی عقل کام کرتے، ہوش حواس ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو. ممکن ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی بیوی مسلمان ہے، پورا گھر مسلمان ہے، لیکن ایک بچہ آپ کا ہے، بچی آپ کی ہے، عقل ختم ہے اس کی. مسلمان تو ہے اور آپ کے پاس دولت کی ریل ویل ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ آپ کا بھائی ہو، بچہ ہو، دماغ اس کا ختم ہے، مجنون ہے. جب تک اس کی عقل درست نہ ہو جائے تب تک اس پر حج فرض نہیں ہوگا. آپ حج کر کے آ جائیں، اس کو نہ لے جائیں. آپ حج کر کے آ جائیں گے، جتنا بھی آپ کے پاس مال اور دولت ہے، لیکن آپ کے اس بچے، آپ کے اس بھائی، آپ کی اس بیٹی جس کو اللہ نے عقل سے محروم کر رکھا ہے، اس پر حج نہیں ہے، کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے گا. اسلام، عقل. نمبر 3 تیسری شرط ضروری ہے کہ بلوغ ہو. بلوغ یعنی بلوغت کو پہنچ گیا ہو. لڑکا ہو یا لڑکی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، کوئی بھی ہو. اگر انسان کتنا بھی اس کے پاس مال ہو، بیٹے بیٹی کے پاس، لیکن نابالغ ہے، تبھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اگر کر لے گا تو ثواب پائے گا، اور نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں. کیوں؟ حج کی فرضیت کے لیے بلوغت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، رفع القلم عن ثلاث. 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. وہ کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کا کوئی مواخذہ نہیں. عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ جوانی کو بلوغت کو نہ پہنچ جائے. وعن المجنون حتی یفیق، جس کی انسان جس کی عقل خراب ہو، نہیں پاگل ہو، مجنون، جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہو. انسان جب بلوغت کو پہنچ جائے گا تو اس کا فرید حج ادا ہوگا. لیکن اگر انسان حج بیت اللہ کیا، بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، حج کرے گا تو کیا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حج ہو جائے گا، لیکن فرضیت بلوغت کے بعد پھر عائد ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں تھے. ایک صحابی تھے، وہ آئے تھے، اپنے بچے کو بھی لے کر کے آئے تھے. میاں بیوی تھے، ماں باپ اور چھوٹا تھا بچہ. سامنے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے اپنے بچے کو ایسے ہودج جس میں لے کے چلتے تھے اٹھایا. یا رسول اللہ، الابن ھذا حج، جو میرا چھوٹا سے بچہ ہے ساتھ لے کے، کیا اس کا حج ہے؟ آج میں نام لہو حج ولک علیہ حج، لہو حج ولک اجر. ہاں کوئی بات نہیں، یہ حج ہو جائے گا، لیکن اس کے حج کرانے کا اجر ثواب تمہیں ماں باپ کو ملے گا. تو اس لیے اگر بچے کو لے کے گئے ہیں، اس کو بھی اس طرح سے احرام کی کچھ پابندیاں جو آتی ہے تو خوشبو وغیرہ نہ لگائیں. اگر اس کی طرح سے ماں باپ حج کر لیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا حج قبول ہوگا، لیکن اجر ثواب ماں باپ کو ملے گا. یہی بچہ جب بلوغت کو پہنچ گیا، اگر صاحب استطاعت ہو گیا، تو اب دوبارہ اس پر اسلام جو حج کا اسلام کا جو رکن ہے وہ حج اس پر فرض ہوگا، اس کو دوبارہ حج کرنا ضروری ہوگا. اگر استطاعت ہے تب، اگر استطاعت نہیں تو اس پر حج کرنا کوئی ضرورت نہیں. تو یہ 3 شرطیں ہو گئی دوستو بلوغت. نمبر 4 حریہ. حج فرض ہونے کے لیے حریہ ہونی چاہیے، یعنی آزاد ہو. کوئی انسان اگر کسی کا غلام ہے، کوئی وادی ہے، تو اسلام بہت آسان ہے. ان الدین یسر، انسان کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اگر کوئی شیخ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس ایک غلام ہے یا باندی ہے، غلام ہے یا باندی ہے،
یعنی اور مرد ہے تو غلام کہتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو جاریہ یعنی بادی کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے شیر تو بہت مالدار ہے، لیکن اس کے غلام اور جو بادی ہیں ان پر حج فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر غلام حج پر چلا جائے تو ہو سکتا ہے آقا کو تکلیف ہو، وہ اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، باندھی چلی جائے گھر والوں کو تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مومن ہیں ان کے اوپر آقا کی فرما برداری ضروری ہے جب تک آزاد نہیں ہیں، گرچہ مومن ہیں، صوم و صلات کی پابند ہیں، لیکن اللہ نے ان پر حج فرض نہیں قرار دیا تاکہ آقا اور مالک کا کوئی نقصان و خسارہ نہ ہو۔ لیکن اگر آقا اپنے ساتھ لے کر کے چلے جائیں اور کہہ دیں چلو تو اس کا حج فریضہ ادا ہو جائے گا، یہ آقا کی مرضی پر ہے۔ نمبر 5، آخری شرط جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ رب العالمین نے حج فرض قرار دیا ہے، حج بیت اللہ، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ یہ استطاعت ضروری ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ استطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، استطاعت من بلغ زادا وراحلتا۔ آپ سے پوچھا گیا یار استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا من بلغ زادا وراحلتا، اگر انسان کے پاس حج کرنے کے لیے کے جو اخراجات ہوتے ہیں، سواری ہے، کھانا پینا ہے، ان تمام اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہے، ان تمام ذمہ داری کی استطاعت ہے، اتنا مال ہے کہ سواری کا نظام ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے راستے میں جو اخراجات ہیں، آج کے زمانے بڑے اخراجات ہو جاتے ہیں، تو اللہ سے جو اخراجات حج میں ہے اگر اس کی برداشت کرنے کی طاقت ہے تو یہ استطاعت ہے۔ انسان صحت، تندرستی، چلنے پھرنے کے ساتھ اگر اخراجات زاد راہ انسان کو کہ حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہے تو اس کے اوپر حج استطاعت ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور اس کی دوسری قسم ہے استطاعت بالغیر۔ استطاعت بالغیر یعنی ایک انسان کو اللہ نے استطاعت دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں ہے، اس چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہوگا؟ ہے تو سب کچھ، لیکن چلنے پھرنے جانے کی طاقت نہیں ہے، ساری پر نہیں بیٹھ سکتا، سفر کرنے کے لائق نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی حج فرض ہوگا؟ اگر اس کے پاس کوئی اولاد میں سے قرابتداروں میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو اس کی طرف سے حج بدل کر لے تو حج سے بدل کروائے گا، یہ اس کو استطاعت بالغیر۔ خود کے اندر تو پوری استطاعت نہیں ہے، مال کی، دولت کی، اخراجات کی برداشت کرنے کی استطاعت تو ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے، کھانے پینے کی استطاعت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے، حج بدل کروائے گا، اور ایسے انسان سے حج بدل کروائے جو پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج عن ابیک واعتمر، اگر تمہارے باپ پر حج فرض تھا اور مر گیا نہیں کر پایا تو اس کی طرف سے حج بدل کرو، اور اس کی طرف سے عمرہ بھی کرو۔ یہ شرطیں ہیں۔ اگر عورت ہے تو اس کے لیے ان 5 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ کیا ہے؟ محرم کا ہونا، اس کے ساتھ حج میں کوئی محرم ہو۔ محرم ایسا انسان جس سے ہر حال میں شادی حرام ہو۔ حرمت 2 طرح کی ہے، وہ سمجھے، ایک حرمت تو یہ ہے وقتی اور ایک ہے دائمی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو دائمی حرمت یعنی ہر حال میں یہ مرد آپ کے اوپر حرام ہے۔ ایسا مرد، ایک عورت ہے حج میں جانا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے، تو محرم ایک تو ہے کہ ہاں اس کا کوئی محرم ابدی ہو، یعنی ایسا محرم جو ہر حال میں اس پر حرام ہے، جیسے بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، چچا، بھائی، چچا،
मामू, दादा, ससुर। मुहर्रमात अबदी, कभी भी बहन अपने भाई पर हराम हलाल नहीं हो सकती, कभी भी भतीजी अपने चचा के लिए हलाल नहीं हो सकती, कभी भी भांजी अपने मामू के लिए हलाल नहीं हो सकती, कभी भी पोती अपने दादा के लिए हलाल नहीं हो सकती। इनको कहा जाए अबदी मुहरिम हो। ऐसे मुहरिम का होना शर्त है। जब तक मुहरिम नहीं होगा महरिम हज नहीं कर सकता, ये महरिम है। और दूसरा महरिम है वक्ती, ये याद रखिएगा। वक्ती नंबर 1 खालू आपका हो, खालू औरत है उसका खालू है। खालू अब लाजमी चीज है, इस्लाम ने हराम तो करार दिया, खाला अगर आपकी जरूरत पे तो उसकी भांजी से नहीं कर सकते, लेकिन खाला का तलाक हो जाए, खाला की तलाक, खाला मर जाए, फिर वो आपकी बीवी की भांजी आपके लिए हलाल हो जाती है। ये वक्ती है। एक इंसान है, साली उसकी है, साली हराम है कब तक, जब तक कि बीवी आपकी ज़ौजियत में है। अगर इंसान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो साली उसके लिए हलाल हो जाती है, बीवी मर जाए तो साली उसके लिए हलाल हो जाती है। फूफा है, जब तक आपकी फूफी उसकी ज़ौजियत में है आपके लिए हराम है। क्यों? फूफी और भतीजी को एक साथ नहीं रख सकता, लेकिन फूफी की तलाक हो जाए या फूफी से फूफी मर जाए तो फूफा आपके लिए हलाल हो जाता है। यह है वक्ती। तो ये वक्ती महरिम नहीं चलेगा, ये महरिम नहीं है। ये महरिम से मुरादे हैं जो किसी भी हालत में शादी आपके लिए उससे हलाल ना हो। तो ये औरत के लिए एक छठी शर्त है। ये 6 शर्तें औरत के लिए और 5 शर्तें मर्दों पर में हैं, तो उसके ऊपर हज फर्ज है। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको फरीज़ हज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी हज के तरीके और मसाइल इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में पता पेश करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।